बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। खंडर, एक खौफनाक नावल, एपिसोड नंबर 4। मैं इतने बड़े कमरे में तन्हा रह गया। मैं बहुत रोया, चिल्लाया, मगर किसी ने भी मेरी ना सुनी। फिर मुझे जीप स्टार्ट होने की और उसके रवाना होने की आवाज़ सुनाई दी। वो लोग जा चुके थे। ये डेरा गांव की आबादी से दूर था। मैं थक हार कर सोलीदा सा चारपाई पर डे गया। इस बार तो मैं बड़ी खतरनाक नौयत की मुसीबत में फंस चुका था। आज मुझे अपनी कम मायगी और बेबसी का बुरी तरह से एहसास हो रहा था। साथ ही मुझे चौधरी नियाज की इस जालिमाना हरकत पर गुस्सा भी आ रहा था। मैं अब बड़ी बुरी तरह से पछता रहा था कि काश मैं उस मनहूस काली बावली की तरफ जाने वाला रास्ता इस गांव से ना एख्तियार करता। आखिर को काली बावली की तरफ 50 रास्ते जाते थे, मगर अब क्या हो सकता था। अब तो मैं बुरी तरह फंस चुका था। मुझे तो अपने ताया अकबर खान से भी ये उम्मीद ना रही थी कि वो मुझे तलाश करने की भी जहमत गवारा करेगा। रफ्ता रफ्ता मुझे ऐसे महसूस होने लगा जैसे मैं चौधरी नियाज के हाथों बेमौत मारा जाऊंगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे यहाँ से छुटकारा पाऊं। तब फिर अचानक जैसे मेरे अंदर गैबी आवाज उभरी। वो आवाज खुद मेरी अपनी थी। शौकत हुसैन, तूने अभी से ही हिम्मत हार दी। अभी तो तुझे शैतान जैसे शैतान से मुकाबला करना है और उसके शैतानी पंजू से सोहनी को आजाद कराना है। चल उठ, अल्लाह का नाम ले। तेरे पास तो बाबा कमाल शाह का तावीज है। तू घबराता क्यों है? तुझे अब हालात की इन स्याह आंधियों से गुजरना है। खुद को मजबूत बना, लोहे जैसा मजबूत। उसके बाद वो आवाज खत्म हो गई। अचानक मुझे ऐसे लगा जैसे मेरी रगों में गर्दिश करने वाला लहू पारा बन चुका है। मैं अपने अंदर एक नया जोश और एक नया वलवला महसूस करने लगा। मैंने अपनी दाएं बाजू से बंदे तावीज को खोले से थिपथपाया और फिर एक नए अज़म के साथ चारपाई से उठ खड़ा हुआ। सबसे पहले मैंने कमरे का बारीक बीनी से जायजा लिया। ये कमरा मुस्ततील था और खासे बड़ा भी था। कमरे के आखिरी हिस्से में काठ कबार और कुछ अनाज वगैरह की बोरियां पड़ी थी। कमरे के शुमाली और जनूबी दीवारों पर 3 पट की खिड़कियां भी थी जिन पर बाहर से आखनी ग्रिल लगी हुई थी। कमरे की छत हासी बुलंद थी और एक तरफ जरा बुलंदी पर खुला रोशनदान था जो आदम गुजार था। मैंने सोचा कि अगर मैं किसी तरह रोशनदान तक पहुंच भी जाता तो दूसरी तरफ मुझे छलांग लगानी पड़ती और इतनी ऊंचाई से तो छलांग लगाने का मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। मैं फिर दरवाजे की तरफ बढ़ा जो बाहर से बंद कर दिया गया था और कोई बैद नहीं कि लॉक भी हो। मुफर की कोई राह मुझे नजर नहीं आ रही थी। मैं थक हार कर चारपाई पर गिरा। अचानक मेरे जहन में एक ख्याल बिजली की तरह आया। मैंने खिड़कियों का तो जायजा लिया ही नहीं। चुनाचे मैं उठा, फिर पहले शुमाली दीवार वाली खिड़की की तरफ बढ़ा, उसे अच्छी तरह खोल कर देखा और फिर बाहर से मजबूत मगर जंग आलूदा ग्रिलें नस्ब थी। मैं यहाँ से मायूस होकर दूसरी तरफ की दीवार वाली खिड़की की तरफ बढ़ा, उसे खोला तो वहां भी खस्बे तवक्को ग्रिल नस्ब थी। मैंने यूं ही जंग आलूद ग्रिल की मजबूती जांचने के लिए उसे जरा हिलाया तो अचानक मेरे अंदर उम्मीद की जूत जागी। ग्रिल ढीली थी। मैंने जल्दी से कीलू का जायजा लिया तो मुझे एक तरफ की कीलू की पूरी कितार में से नस्ब से ज्यादा कीलें उखड़ी नजर आई और जो बाकी मांदा लगी हुई थी वो भी सब ढीली थी। मैंने सोचा कि अगर मैं जरा जोर लगाकर आहनी ग्रिल के इस जंगले को बाहर की तरफ झटके दूं तो यकीनन बाकी मांदा किले भी उखड़ जाएंगी। चुनाचे मैंने सबसे पहले खिड़की के अंदर से बाहर का जायजा लिया। वहां दूर दूर तक मुझे कोई जीनस दिखाई ना दिया। तब फिर मैंने अल्लाह का नाम लिया और अपने दोनों हाथों से आहनी जंगले को बाहर की तरफ धकेलना शुरू कर दिया। इस बेहम कोशिश में मुझे पसीना आ गया। मेरी मेहनत रायगा नहीं गई थी। जंगले की एक तरफ की कीलें निकलकर बाहर ही गिर गई थी और ऊपर नीचे की भी काफी हद तक ढीली पड़ चुकी थी। मुझे ये भी डर लग रहा था कि कहीं चौधरी नियाज का कोई आदमी इधर निकल ना आए, वरना मेरी सारी मेहनत जाया चली जाएगी। मैं जरा देर को सुस्ताने रुका तो अचानक एक ख्याल मेरे दिमाग में आया। मैं खिड़की से हट गया और जिधर काट कबाड़ बिखरा हुआ था
وہاں مجھے کچھ زنگ آلود اور پرانے بیکار زرعی آلات کے آہنی ٹکڑے دکھائی دیے۔ میں نے ایک موٹا سا بھاری آہنی ٹکڑا اٹھایا اور پھر کھڑکی کے قریب آیا۔ پھر اس آہنی راڈ کو میں نے جنگلے کے اکھڑے ہوئے حصے میں پھنسا کر ارسا تو پورا جنگلہ ہی ایک طرف کو جھول گیا۔ مسرت کے احساس تلے میرا دل بے تحاشا دھڑکنے لگا۔ پھر میں نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر کھڑکی کی چوکھٹ پار کر کے باہر کو کودا اور دوڑ لگا دی۔ میں اب چودھری نیاز کے گاؤں کی حدود سے دور نکل جانا چاہتا تھا اور ایک بنجر میدان سے لمبا چکر کاٹ کر کالی باولی والے راستے کی سمت پر ہو لیا۔ میں دوڑتا ہوا کافی دور نکل آیا تھا۔ ایک جگہ میں ذرا سانس کے لیے رکا ہی تھا مگر پھر آگے چل پڑا۔ جھاڑے کی چمکیلی خوشگوار دھوپ چاروں طرف پھیل چکی تھی۔ مجھے شدید پیاس ستانے لگی۔ گلا میرا سوکھ کر کانٹا ہو رہا تھا مگر میں رکا نہیں، چلتا رہا۔ حتیٰ کہ مجھے سامنے ذرا فاصلے پر دھریک کے درختوں کے قریب ایک سیاہ پتھروں کی منڈیر والا کنواں نظر آیا۔ میرے اندر خلچر سی مچنا شروع ہو گئی۔ میرے درینہ مقصد کے حصول کی پہلی سیڑھی مجھے نظر آ گئی۔ میرے اندر کا جوش اور حوصلہ خوا ہونے لگا۔ میں نے گرد و پیش کا جائزہ لیا اور پھر تیز تیز قدموں سے باولی کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ ابھی میں باولی سے ذرا ہی فاصلے پر تھا کہ اچانک آسمان پر سیاہ گٹا چھا گئی اور تیز ہواؤں کے جھکڑ چلنا شروع ہو گئے، مگر میں نے پھر بھی اس پر اسرار کالی باولی کی طرف بڑھنا ترک نہیں کیا اور بدستور چلتا رہا۔ ادھر آن کی آن میں بادلوں کے گرجنے کی دل دہلا دینے والی آوازیں ابھری اور دیکھتے ہی دیکھتے طوفانی ہواؤں کے جھکڑوں کے ساتھ ساتھ دھواں دار بارش کا بھی آغاز ہو گیا۔ میں سارا بھیگ چکا تھا۔ طوفانی ہوائیں میرے قدم اکھیڑنے لگی۔ مجھ سے تو اب ایک قدم بھی آگے بڑھنا دوبر ہو گیا، مگر میں نے ہمت نہ ہاری اور شوریدہ سر ہواؤں کے سر ترین تھپیروں کا مقابلہ کرتے ہوئے بمشکل آگے بڑھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے طوفانی ہواؤں کے یہ طاغوتی بگولے میرے وجود کو اٹھا کر کہیں دور پھینک دیں گے۔ میں نے کالی باولی کے بالکل قریب پہنچا۔ پھر میں نے جیسے ہی کنویں کی سیاہ منڈیر پر اپنا ہاتھ جمایا، یکدم جیسے ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ پل کے پل طوفان دوبارہ تھما، بلکہ ایسے غائب ہوا جیسے کچھ ہوا نہیں تھا۔ اب وہی ماحول تھا، وہی منظر تھا۔ آسمان بالکل صاف تھا، ویسے ہی چمکیلی دھوپ نکلی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں ہونٹ بھینچ کر تلہی سے مسکرایا کیونکہ میں سمجھ گیا تھا کہ اس مردود جگدوش کی حرکت ہو سکتی تھی، اور کیا خبر یہ میری نظر تک ہی محدود تھا۔ بہرحال میں نے تعویذ پر ہاتھ دھرا، اللہ کا نام لیا اور منڈیر پر چڑھ گیا۔ نیچے کنواں تنگ و تاریک تھا۔ ایک سیڑھیاں نیچے اندھیرے میں گم ہو رہی تھی۔ کنویں کی اندھی گہرائی کو دیکھ کر میرا دل کھولنے لگا۔ جی میں آیا کہ واپس بھاگ جاؤں، مگر پھر دوسرے ہی لمحے سوہنی کا روشن چہرہ میری آنکھوں میں ابھرا تو میرے اندر ایک عجیب سی قوت اود کر آئی۔ پھر میں نے اپنا دل مضبوط کیا اور جیسے ہی سیڑھیوں پر ایک قدم اتارا، اندر کنویں کی تاریک گہرائیوں سے ایک گنجیلی آواز ابھری، خبردار اندر اترنے کی غلطی مت کرنا ورنہ ساری عمر اس کی تاریک گہرائیوں میں پڑے سڑتے مرتے رہو گے۔ اب بھی تمہارے پاس وقت ہے، واپس لوٹ جاؤ۔ کنویں کی تاریک گہرائیوں سے ابھرنے والی اس گونجدار آواز کو میں نے فوراً پہچانا۔ یہ آواز مردود شیطان کے چیلے جگدوش کی تھی، مگر میں اب کہاں رکنے والا تھا، لہٰذا میں نے دوسرا پاؤں بھی سیڑھیوں پہ ٹکایا اور نیچے اترنا شروع کر دیا اور اترتا چلا گیا، حتیٰ کہ سیڑھیوں کے آخری سرے تک جا پہنچا، مگر کنویں کی تہ یا زمین تک پھر بھی میرے پاؤں نہیں پہنچے۔ اب تو میں بڑا سٹپٹایا۔ اوپر دیکھا تو کنویں کا روشن سرا بہت چھوٹا اور خاصا اونچائی پر نظر آ رہا تھا، نیچے تاریکی تھی۔ پھر میں نے اللہ کا نام لیا اور سیڑھیوں کے اختتامی حصے سے نیچے چھلانگ لگا دی۔ میں نیچے ہی نیچے گرتا چلا جا رہا تھا، کبھی الٹا، کبھی سیدھا، اور کبھی سر کے بال تو کبھی ہوا میں کلابازیاں کھاتا ہوا۔ تاریک گہرائیوں میں گرتا چلا جا رہا تھا جیسے کوئی قصر فنا تھا جس کے اندر میں گرتا چلا جا رہا تھا۔ اب تو میرے خواص بھی ساتھ چھوڑنے لگے تھے، میرا دل کھولنے لگا تھا اور خلق سے چیخیں خارج ہونے لگی تھی، مگر کنویں کی گہرائی تھی کہ کسی طور ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ بالآخر میں ہوش و خرد کی دنیا سے بالکل بیگانہ ہو گیا اور مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ دوبارہ جب میری آنکھ کھلی تو میری سماعتوں میں پانی کا شور سنائی دیا، شپاشپ موجوں کی روانی کی خمار آواز۔ مجھے محسوس ہوا جیسے میرا پورا بدن پانی سے بھیگ گیا ہو۔ میں نے اپنی آنکھیں کھولی مگر مجھے اپنے چاروں طرف گٹا ٹوپ تاریکی کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ مجھے یوں لگا جیسے میں کسی گیلی زمین پر پشت کے بال لیٹا تھا، مجھ پر پانی کے قطرے بھی ٹپک رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد میری آنکھیں کچھ دیکھنے کے قابل ہوئی تو مجھے بالکل مدھم سی روشنی کا احساس ہوا۔
ایک عجیب سی گھٹن اور سیلن محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اٹھ کر بیٹھنا چاہا تو اچانک میرا سر پتھریلی چھت سے ٹکرایا۔ قطرہ قطرہ مجھ پر گرنے والا پانی اس چھت سے ٹپک رہا تھا۔ اب تو میں بری طرح سے سٹپٹایا۔ پھر میں نے کیچڑ زدہ زمین میں رینگتے ہوئے اپنا رخ مدھم روشنی کے مخرج کی طرف کیا تو سامنے مجھے ایک طویل کوس کی صورت میں چھجا نظر آیا، جس کے باہر مدھم سی روشنی میں مجھے ٹھاٹے مارتا سمندر دکھائی دیا۔ میں نے کوہنیوں اور گھٹنوں کے بل جلدی جلدی رینگنا شروع کر دیا۔ میں اس قبرنما سیلن زدہ سے ماحول سے جلدی جلدی نکل جانا چاہتا تھا۔ کیچڑ سے میرے کپڑے لتھڑ چکے تھے اور بالآخر میں نیم روشن سرے پر پہنچ گیا۔ اب مجھے سانس لینے میں بھی دشواری نہیں ہو رہی تھی، مگر پھر بھی مجھے ایک عجیب سی گھٹن کا احساس تھا۔ قبرنما زمین سے ابھرنے کے بعد میں اٹھ کر کھڑا ہوا اور حیران پریشان چاروں طرف دیکھنے لگا۔ میرے چاروں طرف عجیب سی روشن تاریکی چھائی ہوئی تھی، مگر اس مدھم اور پر اسرار سی روشنی کا مخرج مجھے کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ چاند کی روشنی تھی یا سورج کی۔ ایک عجیب سی ویرانی اور سناٹے کا راج تھا۔ سامنے سمندر کی طرح کا پانی پھیلا ہوا تھا اور اس کے بعد گور تاریکی تھی۔ ساحلی ریت پر کھڑے کھڑے میں حیران پریشان نظروں سے ساحل کے کنارے ریت کے ٹیلوں کے پر اسرار سایوں کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے تو آسمان بھی نظر نہیں آ رہا تھا، بس ایک تاریکی تھی، مستقل قائم اور آباد رہنے والی گھنگور تاریکی۔ اس خولناک ماحول سے مجھے اپنے وجود میں خوف کی پھریڑی سی دوڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ پھر میرے اندر ایک روح فرسا خیال ابھرا کہ کہیں میں زمین کے اندر پاتال کی نادیدہ دنیا میں تو نہیں اتر آیا۔ اف میرے خدایا، کیسا پرخول ماحول تھا! ہر طرف سناٹے کا راز تھا، نہ بندہ تھا نہ بندے کی ذات، حتیٰ کہ ایک معمولی سا چھوٹا چرند پرند بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اچانک مجھے سامنے سمندری پانیوں کی سطح پر ہلچل سی ہوتی نظر آئی۔ میں چونک کر مذکورہ سمت دیکھنے لگا۔ میرے دل و دماغ کی عجیب کیفیت ہو رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی کچھ ہو جائے گا، جیسے کوئی ناقابل یقین انہونی۔ پانی کی سطح اب پرسکون ہو گئی۔ میں سمجھا شاید کوئی بڑی مچھلی باہر آنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے ساحل کے ساتھ ساتھ آگے قدم بڑھائے تو اچانک پانی کی پرسکون سطح میں ایک بار پھر زبردست ہلچل ہوئی۔ میں ٹھٹک کر مذکورہ سمت دیکھنے لگا۔ تب دوسرے ہی لمحے مجھے پانی کی سطح پر کوئی چیز ابھرتی دکھائی دی۔ اب میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا اور بغور پانی کی سطح پر تیرتی ہوئی اس عجیب شے کو دیکھنے لگا۔ وہ شے ذرا قریب آئی تو میں جی جان سے لرز اٹھا۔ وہ کسی جانور کا لمبوترا چہرہ تھا، جس کی دو بڑی بڑی ابرواں آنکھیں مجھے اپنی طرف گھورتی صاف نظر آ رہی تھی۔ مگر مچھ! میرے ٹھٹکے ہوئے ذہن میں یہ نام ابھرا۔ میں نے فوراً یہاں سے بھاگنے کا ارادہ کیا اور ابھی قدم بڑھایا ہی تھا کہ ساحل کے قریب چھپاکے کی آواز ابھری اور دوسرے ہی لمحے میں جیسے اپنی جگہ بت بنا کھڑا رہ گیا۔ وہ تھا تو مگر مچھ، مگر اتنا جسیم۔ میں نے اپنی ساری زندگی میں اتنا بڑا اور غیر معمولی جسامت کا مگرمچھ نہیں دیکھا تھا۔ وہ کسی چھپکلے کی طرح رینگتا ہوا اپنا غار جیسا منہ پھاڑے میری طرف بڑھا چلا آ رہا تھا۔ اس کے نوکیلے لمبے لمبے دانت قوی ہیکل چوڑے جبڑوں کے اندر سے چھروں کی طرح جھانک رہے تھے۔ اس کی کھال بہت موٹی تھی۔ میں نے دوڑ لگا دی۔ وہ قوی ہیکل مگرمچھ بھی ساحلی ریت پر دھپ دھپ کرتا دوڑا چلا آ رہا تھا۔ میری سانسیں پھول گئی، مگر اس وقت خوف نے میرے اندر عجیب سی طاقت بھر دی تھی۔ مگرمچھ کسی پرانے دور کے بھاری بھرکم عفریت کی طرح دوڑتا میرے پیچھے آ رہا تھا۔ اگر میں گر جاتا تو وہ چشمے زدن میں مجھے اپنے غار جیسے بھیانک جبڑوں میں دبوچ کر سالم نگل جاتا۔ جلد ہی میں نے محسوس کیا کہ میرا اور اس کا فاصلہ کم رہ گیا ہے۔ وہ کافی بھاری ہونے کے باوجود بھی تیزی سے دوڑ رہا تھا۔ جلدی مجھے یہ روح فسا احساس ہونے لگا کہ میں کسی وقت بھی بے دم ہو کر گر پڑوں گا اگر جلد ہی کوئی محفوظ پناہ گاہ نہ ملی۔ لہٰذا اب میں نے بجائے سیدھا دوڑنے کے بائیں طرف مڑ کر ساحل کے ساتھ ساتھ ذرا فاصلے پر نظر آنے والے بدحیت مٹی کے تودوں اور چٹانوں کی طرف دوڑ لگا دی اور پھر ایک اونچے تودے پہ چڑھا جس کی سطح نمی اور پانی کے عجیب نظر نہ آنے والے رساؤں کی وجہ سے پھلسواں ہو رہی تھی۔ میں کافی مشکل سے اونچائی تک پہنچ کر لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ پھر میں نے عقب میں دیکھا تو وہ دیو قامت مگرمچھ اوپر چڑھنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ میں نے ایک جگہ زیادہ ٹہلنا مناسب نہ سمجھا اور پہاڑی تودے کے دوسری طرف چلا گیا۔ یہاں سے میرا پاؤں پھسلا تو میں لڑکھڑاتا ہوا ایک چھوٹی سی پتھریلی راہ گزار پر آن گرا۔ مگرمچھ کے خراٹے دار غرانے کی آوازیں مسلسل آ رہی تھی۔ مجھے ڈر لگا وہ دیوس مگرمچھ اس راستے نہ آ کر مجھے دبوت لے۔
میں نے ہمت کی، اٹھا اور ساحلی چٹانوں تودوں کے درمیان بنے ٹیرے میرے سیلن زدہ راستے پر آگے بڑھنے لگا، مگر ساحلی چٹانوں کا سلسلہ تھا کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ بالآخر میں تھک ہار کر ذرا سستانے کے لیے ایک جگہ بیٹھا اور چاروں طرف دیکھنے لگا۔ وہی منحوس تاریک سائے اور تاریک آسمان، پتہ نہیں آسمان تھا بھی کہ نہیں۔ دور خلا میں تو مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا سوائے اندھیروں کے۔ عجیب سا تاریک ماحول تھا۔ میں سوچنے لگا آخر میں اس پر اسرار کھنڈر تک کیسے پہنچ پاؤں گا جہاں اس مردود شیطان کے چیلے جگدوش نے سونی کو قید کر رکھا تھا۔ نہ جانے وہ منحوس کھنڈر کہاں تھا اور کس مقام پر تھا۔ بہرحال میں مایوس نہیں تھا، کیونکہ میں اتنا تو جان ہی گیا تھا کہ میں جگدوش کی جس بدنگری میں پہنچنا چاہتا تھا وہاں پہنچ چکا تھا۔ اب کھنڈر تک بھی پہنچ ہی جاؤں گا۔ مجھے یاد آیا کہ جب میں متواتر خواب میں اس کھنڈر میں خود کو دیکھا کرتا تو وہ طلسماتی چاند کی روشنی ہوتی تھی۔ ہو سکتا ہے یہاں ایسی رات ہو، یہ سوچ کر میں کچھ مطمئن ہوا اور میں نے یہی فیصلہ کیا کہ اگر یہاں رات کا وقت ہے تو پھر مجھے یہ رات ادھر ہی گزارنی چاہیے۔ پھر مجھے اس بات پر حیرت تھی کہ اگر رات میں بھی آسمان پر چاند یا تارے چمکتے ہوئے نظر نہیں آئے۔ بہرطور میں یہی دعائیں مانگنے لگا کہ کاش یہاں بھی دن رات کا سما ہو، ورنہ تو مشکل پڑ جائے گی۔ اگر یہاں مستقل اندھیروں نے ڈیرے ڈالے رکھے تو مصیبت ہو جائے گی۔ بہرحال میں اللہ سے دعائیں کرتا رہا، وہیں لیٹ گیا اور پھر نہ جانے کا میری آنکھ لگی اور میں گہری نیند میں ڈوب گیا۔ آنکھ کھلی تو مجھے چبن کا احساس ہوا۔ پھر دوسرے کی لمحے یہ دیکھ کر میری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ میرے چاروں طرف دن کا اجالا پھیلا تھا۔ میں جلدی سے آنکھیں ملتا اٹھ کر بیٹھا، پھر بے اختیار سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ دن کا اجالا وہیں سے نمودار ہو رہا تھا، لیکن مجھے سورج کہیں نظر نہیں آیا تھا اور نہ ہی دھوپ کا احساس تھا۔ یہ دن کی روشنی تھی جو چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ میرے لیے یہی کافی تھا، ورنہ تو مجھے یہاں کے تاریک ماحول سے کافی وحشت ہونے لگی تھی۔ موجوں کا شور بھی اب میری سماعتوں کو بھانے لگا تھا۔ میں جلدی سے اٹھا اور واپس ساحل کی طرف بڑھا۔ وہاں کا ماحول بھی اب روشن ہو چکا تھا۔ حد نگاہ تک بیکرا سمندر پھیلا ہوا تھا، مگر اس کا پانی قدرے سیاہی مال تھا۔ میری پیاس شدید ہو گئی۔ میرے بدن اور کپڑوں پر بے تحاشا کیچڑ لگا ہوا تھا۔ میں ریت پر دوڑتا ہوا سمندر کے کنارے آیا اور یہاں میرے گھٹنوں تک پانی تھا۔ میں نے کپڑوں سمیت غسل کیا اور اپنے کپڑے اور بدن سے کیچڑ صاف کیا اور تھوڑا چلو بھر کر اسے چکھا تو مجھے اس کا ذائقہ نمکین لگا۔ میں نے اسے پینے کا ارادہ ترک کیا۔ نہ جانے کیسا پانی تھا، کہیں اسے پی کر میرے پیٹ میں مروڑ نہ اٹھے۔ مجھے اس مگرمچھ کا ڈر بھی تھا، کہیں وہ کمبخت دوبارہ نہ نکل آتا۔ اس لیے میں جلدی جلدی نہا دھو کر دوبارہ ریت پر آ کے بیٹھا۔ مجھے اب ایک نئی پریشانی نے آن گھیرا، وہ تھی صاف اور میٹھا پانی، اس کے بعد خوراک۔ یہ دونوں چیزیں میری بقا کے لیے لازمی تھی۔ چنانچہ میں نے چٹانوں سے دوسری طرف جانے کا اشارہ کیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ 30-40 قدم تو میں ساحلی ریت پر سمندر کے کنارے کنارے چلتا رہا تو کافی آگے جا کر مجھے ساحلی چٹانوں کے عقب سے کچھ درخت جھانکتے دکھائی دیے۔ میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ میں اب دوڑنے لگا، پھر چٹانوں کے درمیان بنی ٹیری میری سنگلاخ راہ گزر سے ہوتا ہوا دوسری طرف آ گیا۔ سامنے عجیب فضا کے درختوں اور خور جاڑیوں کا خاصی طویل سلسلہ پھیلا دکھائی دیا۔ میں رکے بغیر چلتا رہا، حتیٰ کہ جنگل کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ یہاں عجیب سی خاموشی طاری تھی۔ نہ پرندوں کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی اور نہ ہی کوئی اور زینس نظر آیا۔ میں اللہ کا نام لے کر اس پر اسرار جنگل میں آیا۔ یہاں ہرے بڑے درختوں اور خور جاڑیوں کے علاوہ رنگا رنگ خوشنما پھول بھی نظر آ رہے تھے۔ درختوں پر عجیب زرد رنگ کے پھل لدے ہوئے تھے۔ سارے درختوں کے تنے ابنوسی رنگت کے تھے۔ میں ایک درخت پر بمشکل چڑھا اور ایک موٹی سی تنے دار شاخ کو زور زور سے جھلایا تو مالٹو کے جیسے پھل زمین پر آن گرے۔ میں جلدی سے نیچے اترا اور وہی زمین پر بیٹھ کر ایک پھل کو ہاتھ میں پکڑا اور اسی میں دانت گاڑ دیے۔ اندر سے اس کا گودا سفید رنگ کا تھا۔ پھل خوش ذائقہ اور رسیلا تھا۔ میں نے ایک کے بعد دوسرا اور پھر تیسرا کھانا شروع کر دیا۔ اس سے کسی حد تک میری پیاس بھی بجھ گئی اور خاصی حد تک میرا پیٹ بھی بڑھ گیا۔ میں نے 2-3 پھل مزید کھائے اور کچھ میں نے اپنی جیب میں رکھے اور پھر آگے چل پڑا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ مسلسل چلتے رہنے کے بعد جنگل تمام ہوا تو سامنے ایک میدان تھا، مگر یہ زیادہ وسیع نہ تھا کیونکہ اس کے آخری سرے پر مجھے دوبارہ پہاڑیاں دکھائی دی، مگر ان پہاڑیوں کی ڈھلانیں سبزے سے ڈکی ہوئی تھی۔ میں ذرا دیر سستانے کے لیے رکا اور پھر آگے چل پڑا۔ خاصی دیر کے بعد جب میں سبزے سے ڈکی پہاڑیوں کے قریب پہنچا تو میں نے ہری ہری دوب نما گھاس کو چھو کر دیکھا۔ عام گھاس کی طرح نرم اور ملائم تھے
مجھ میں پہاڑی پر چڑھنے کی طاقت نہ تھی۔ میں نے اس امید پر اس کے متوازی آگے چلنا شروع کیا کہ شاید سنگلاہ راہ گزر کر ان کے درمیان میں موجود نظر آ جائے۔ چند قدم چلا تھا کہ میری امید بھر آئی۔ ایک خاص چوڑی درارنما راہ گزر مجھے نظر آئی۔ میں فوراً اس کی طرف بڑھا اور اس میں داخل ہو گیا۔ یہ خاصی تنگ درار تھی، روشنی کا گزر بھی بمشکل ہی ہو رہا تھا۔ بہرحال کسی حد تک ماحول روشن تھا۔ میں اللہ کا نام لے کر چل پڑا۔ درار ذرا ہی آگے جا کر کبھی دائیں جانب اور کبھی بائیں جانب مڑ رہی تھی۔ میں بھی چلتا رہا۔ اچانک سے مجھے ایک آواز آئی۔ میں نے سر اٹھا کر سنگلاخ بلندیوں کی طرف دیکھا تو مجھے کوئی نیچے جھانکتا دکھائی دیا۔ وہ تھوتنی نما کسی کا سر تھا۔ میں بغور اسے دیکھنے کی کوشش کرنے لگا تو وہ اچانک سے غائب ہو گیا۔ میرا دل اچانک کسی انجانے خوف میں دھڑکا تھا۔ میں کچھ لمحے سر اٹھائے بدستور سنگلاخ بلندیوں تک دیکھتا رہا، شاید وہ تھوتنی والا عجیب سر دوبارہ جھانکتا نظر آئے، مگر وہ دوبارہ نظر نہ آیا۔ اب میں نے قدم آگے بڑھائے۔ آگے ایک تنگ موڑ کاٹتے ہی میری نظر سامنے پڑی اور میں پوری طرح سے ٹھٹک کے رک گیا۔ پھر سامنے کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں پھیلتی چلی گئی۔ ایک لمحے کو تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا کہ میں جو دیکھ رہا تھا وہ خواب تھا یا کوئی حقیقت۔ میری حیرت سے پھیلی ہوئی آنکھیں سامنے ذرا ہی فاصلے پر درار کی پتھریلی دیوار سے ٹیک لگائے کھڑے سوہنی کو تکے جا رہی تھی۔ وہ میری محبت، میرا سکون اور میرے دل کا قرار من موہنی سوہنی تھی۔ وہ میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اس بار اس کے چہرے سے سوگواری اور اداسی نہیں ٹپک رہی تھی۔ وہ بڑی خوش نظر آ رہی تھی۔ اس کے تراشیدہ یاقوتی لب جوشی جذبات سے لرزاں تھے، جھیل سی گہری اور کچراری آنکھوں میں ملنے کی طرف تھی، دیپ روشن تھے۔ سوہنی کو اچانک اور بالکل غیر متوقع طور پر سامنے پا کر میری دم بخود سماعتوں میں امید کے سنگ گونج رہے تھے۔ سوہنی بے اختیار میرے لبوں سے نکلا تھا اور ساتھ ہی میں نے اس کی جانب جیسے عالم بے خودی میں قدم بڑھا دیے۔ اس نے بھی مجھے اپنی ریشمی اور مہربان باہوں میں بھرنے کے لیے دوزو بازو وا کیے اور میں جیسے پرسوں کا پیاسا پنچھی اس سے جا لپٹا۔ وہ بھی مجھ سے لپٹ گئی۔ اس کے مرمری وجود کا پرشباب لمس اور مہکتے وجود کی سحر آفرین نکہت نے جیسے مجھے مدہوش کر دیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا سوہنی کہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں اور تو میرے سامنے ہے۔ میں جذبات انگیز خوشی میں اسے چومنے لگا۔ سوہنی بھی بہت خوش اور پرمسرت دکھائی دے رہی تھی۔ وہ بھی خوشی سے بولی، ہاں شوکت، مجھے بھی یقین نہیں آ رہا کہ تم میری خاطر یہاں تک آ سکتے ہو۔ میں نے تو تجھے حاصل کرنے کی قسم کھا رکھی تھی سوہنی۔ میں اس کے حسین چہرے کی طرف دیکھ کر محبت پاش لہجے میں بولا، تمہاری خاطر تو میں آگ میں بھی کود سکتا تھا۔ اس سے پہلے تو میں تجھے خواب میں ملا کرتا تھا نا، اب دیکھو ہم حقیقت میں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں۔ اب تو تم میرے ساتھ چلنے سے انکار تو نہیں کرو گی نا؟ میں نے آخر میں اس کی گہری جھیل سی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بڑے رکھاؤ سے پوچھا۔ نہیں، اب جہاں تم کہو گے میں تمہارے ساتھ چلوں گی، سوہنی نے مضبوط لہجے میں کہا۔ تو پہلی بار مجھے عجیب سا لگا۔ میں سوچنے لگا کیا اب اسے جگدوش کا خوف نہیں رہا؟ تاہم میں نے پوچھا، سوہنی یوں تو تمہیں حاصل کرنا میرا اہم مقصد تھا، لیکن میں اس مردود شیطان کے شتونگرے ملعون جگدوش کو کسی قیمت پر بھی زندہ نہیں چھوڑنا چاہتا۔ سوہنی کیا تم مجھے بتا سکتی ہو کہ وہ پر اسرار کھنڈر کہاں ہے جدھر وہ مردود رہتا ہے؟ میں نے دیکھا میری بات پر سوہنی کے چہرے پر عجیب سا رنگ آ کر گزر گیا۔ وہ جیسے بات بتانے کے انداز میں بولی، شوکت اس مردود کو دفع کرو، آؤ ہم یہاں سے بھاگ چلتے ہیں۔ مجھے اس کی بات پر پہلی بار حیرت سی ہوئی، تاہم میں نے اس کا بڑا ہوا ہاتھ تھاما جو برف کی طرح سرد تھا۔ پھر وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر ایک تاریک سی غارنما کھو کے قریب لے آئی۔ پھر وہ ذرا رکوع کے بل جھک کر اندر گئی۔ میں حیران پریشان باہر ہی کھڑا رہا تو وہ اندر گنجیلی آواز میں بولی، شوکت اندر آ جاؤ۔ مگر کیوں سوہنی، اندر کیا ہے؟ باہر کھڑے کھڑے اس سے کہا تو وہ بولی، یہاں سے ہماری دنیا تک جانے کا راستہ نکلتا ہے، آؤ جلدی کرو۔ میں متذبذب سا آگے بڑھا اور ذرا سر جھکا کر اندر آیا تو سوہنی ایک دیا ہاتھ میں پکڑے کھڑی تھی۔ اندر سے کھو کافی کشادہ تھا اور اس کی پتھریلی چھت بھی کافی اونچی تھی، مگر یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی کہ کھو میں آگے کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے سوہنی سے پوچھا، سوہنی آگے تو مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، ہم کہاں جائیں؟ وہ میری بات سن کر مسکرائی، ذرا رات ہونے دو، اس کے بعد اس کی ایک دیوار خود ہی شک ہو جائے گی، پھر ہم اس میں داخل ہو کر واپس اپنی دنیا میں پہنچ جائیں گے۔ میں اس کی بات پر عجیب سی الجھن کا شکار ہوا تھا، تاہم میں نے اس سے کہا کہ میں جگدوش کا کیفر کردار تک ضرور پہنچانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نیک بزرگ نے مجھ سے وعدہ لیا ہے اور میری یہ خوش قسمتی ہے کہ مجھے یہ نیک سعادت ملی ہے۔
میں اسے ضرور پورا کروں گا۔ چلو سونی مجھے بتاؤ وہ مردود اس وقت کہاں ہے؟ میرے اٹل ارادے پر سونی کے چہرے کے تاثرات متغیر سے ہو گئے اور پھر اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں تمہیں وہاں تک ضرور لے چلوں گی، لیکن یہ تو بتاؤ تم جگدوش جیسے اتنے بڑے جادوگر سے کس طرح مقابلہ کرو گے؟ میرے پاس اللہ کی طاقت ہے اور یہ تعویذ بھی، میں نے مسکرا کر کہا اور فخر کے ساتھ سونی کو اپنی جیب سے بابا کمال شاہ والے پڑھے ہوئے منصوری پیسے والے تعویذ نکال کر اسے دکھایا۔ پھر اپنے دائیں بازو کی آستین اوپر اٹھا کر اسے دوسرا تعویذ بھی دکھایا۔ میں نے دیکھا سونی کے چہرے پر عجیب سے تاثرات ابھر آئے۔ جانے کیوں مجھے سونی کے یہ انداز و اعتبار مختلف سے نظر آ رہے تھے۔ وہ مسکرا کر میرے قریب آئی اور میرے گلے میں باہیں ڈال کر بولی اچھا اب یہ دونوں تعویذ اتار کر تم ایک طرف رکھو اور تھوڑا آرام کرو، میں بھی تمہارے ساتھ یہاں آرام کرنا چاہتی ہوں۔ میں حیرت سے اس کا منہ تکنے لگا، اس کی آنکھوں میں عجیب سا نشہ اترنے لگا۔ پھر اس نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور فرتے اشتیاق سے بولی رکھ دو نا اتار کر یہ دونوں تعویذ شوکت، میرا بدن بڑا ٹوٹ رہا ہے، تم نہیں جانتے میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں اور جس طرح تم میرے لیے تڑپتے رہے ہو اسی طرح میں بھی تمہاری جدائی میں کڑتی رہی ہوں، آؤ اتنا مت ستاؤ۔ ایک عجیب سی ادائی دلربائی کے ساتھ وہ بولی۔ مجھے اس کا یہ عامیانہ پن نہایت ناگوار محسوس ہوا۔ وہ برابر اصرار کرتی رہی اور اپنے پرشباب بدن کے لمس سے مجھے آشنا کرنے کی کوشش کرتی رہی، اور پھر تب پہلی بار میری چھٹی حس نے مجھے کسی انجانے خطرے سے خبردار کیا۔ میں نے فوراً ہاتھ میں پکڑے ہوئے منصوری پیسے والے تعویذ کو سونی کے بدن سے لگایا تو اگلے ہی لمحے سونی ایک چیخ مار کر مجھ سے دور ہٹی۔ پھر میں نے ایک روح تک کو لرزا دینے والے دہشت ناک منظر دیکھا۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ سونی کا حسین چہرہ اچانک سیاہ پڑنے لگا، اس کی آنکھوں کے دیدے پھیل کر باہر کو ابل آئے، ستواری ناک غائب ہو چکی تھی اور اس کی جگہ دو بد شکل سوراخ جھانکنے لگے تھے۔ اوپر نیچے کے دونوں ہونٹ بھی سکڑ کر اندر کی طرف چلے گئے تھے اور اب ان کی جگہ لمبے لمبے نوکیلے دانت نظر آ رہے تھے جن سے تازہ اور سرخ خون اس کی بوندیں ٹپک رہی تھی۔ اس کے مکرو چہرے پر انگت دراڑیں پڑنے لگی، دونوں کان پیچھے کی طرف مڑ گئے، ہاتھوں کی انگلیوں کے ناخن بھی لمبے ہونے لگے، پاؤں الٹے ہو چکے تھے۔ وہ کوئی چڑیل تھی جو سونی کے روپ میں دھوکے سے میرے دونوں تعویذ اتروانا چاہتی تھی۔ میں نے اپنی خوفزدہ سی کیفیات پر قابو پایا اور جلدی سے کوہ کے اندر سے باہر نکلا اور ایک طرف کو دوڑ لگا دی۔ پیچھے سے اس خوفناک چڑیل کے ڈراونے کہے دور تک میرا پیچھا کرتے رہے۔ میں تب تک بھاگتا رہا جب تک کہ میری سانسیں پھول نہ گئی۔ پھر میں ایک پہاڑی کی پتھریلی دیوار سے پشت ٹکائے سستانے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر میں اپنی پھولی ہوئی سانسیں بحال کرتا رہا۔ اب شیطانی کہکہوں کی آواز ختم ہو چکی تھی۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور آگے بڑھ گیا۔ اللہ اللہ کر کے یہ منحوس پہاڑی سلسلہ ختم ہوا تو سامنے ایک چٹیل لک دک میدان نظر آیا۔ دن کی روشنی چاروں طرف پوری طرح پھیل چکی تھی، مگر جب میں نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھنا چاہا تو وہاں دبیز گہرا اور دھند کے سوا مجھے کچھ نظر نہ آیا۔ میں نے اس میدان کو عبور کرنے سے پہلے اپنے پاس موجود زرد رسدار پھل کھائے، کچھ آگے بڑھا اور میں آگے ہی آگے بڑھتا چلا رہا۔ جدھر چھک جاتا ذرا دیر کو سستانے کے لیے بیٹھ جاتا اور تھوڑی دیر کے بعد تازہ دم ہو کر دوبارہ چل پڑتا۔ اس طرح چلتے رہنے کے باوجود بھی میدان ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا، حتیٰ کہ ایک بار پھر چاروں طرف اندھیارے سے چھانے لگے۔ میرا دل جانے کیوں ہونے لگا اور میں قدرے سہم کر وہیں بیٹھ گیا اور رفتہ رفتہ اس ویران ماحول میں اترنے والے اندھیروں کو خاموشی سے دیکھنے لگا۔ پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف گور تاریکی چھا گئی۔ پھر تھوڑی دیر گزری تھی کہ آس پاس کا ماحول پھر روشن ہونے لگا، لیکن اسے بہرحال دن کا اجالا نہیں کہا جا سکتا تھا۔ یہ چمکیلی سی پر اسرار تلمسانی روشنی تھی اور مدھم مدھم سی تھی، جیسے دور کہیں چاند نکل آیا ہو مگر وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ بڑی عجیب دنیا تھی یہ، شاید میں پاتال کی منحوس گہرائیوں میں اتر آیا تھا۔ یہ احساس ہوتے ہی جانے کیوں میرے پورے بدن میں خوف کی سرسراہٹ دوڑ گئی، ایک عجیب سی سنسنی کا احساس ہونے لگا تھا مجھے۔ میں دم بخود سا اس ویران اور ہولناک ماحول میں بیٹھا رہا، پھر میری آنکھیں بند سے بوجھل ہونے لگی۔ میں وہیں بھڑبڑی مٹی والی زمین پر لیٹا، پھر جانے کب نیند کی دیوی مجھ پر مہربان ہوئی اور میں سو گیا۔ اچانک میری آنکھ کھلی، لیٹے لیٹے مجھے ایسے لگا جیسے میرے جسم پر لاتعداد چیونٹیاں رینگ رہی ہوں۔ میں خربڑا کر اٹھا تو دہشت سے میرا چہرہ فک ہو گیا۔ میرے بدن پر کافی سارے موٹے موٹے سروں والے سرخ رنگ کے چیونٹے رینگ رہے تھے، بلکہ میرے بدن پر ہی نہیں مجھے زمین پر بھی ان کی فوج رینگتی نظر آئی۔ میں پاگلوں کی طرح دوڑ پڑا اور ساتھ ہی ساتھ دونوں ہاتھوں سے اپنے جسم اور کپڑوں پر چمٹے ہوئے موٹے موٹے
चींटियों को भी झटकना शुरू किया। काफी सारे ने तो मुझे काट लिया था। मुझे बेइख्तियार झुरझुरी सी आ गई। ताहम मैंने बड़ी जल्दी उन खूनी चींटी से निजात हासिल कर ली और वहशतज़दा सा होकर दौड़ने लगा। फिर काफी दूर जाकर मैं खड़ा हुआ और जोर जोर से कांपने लगा। यहाँ अमन था, न जाने ये कम वक्त कहाँ से आ गया था, बल्कि ये तो मुझे कब्रों में रहने वाले मुर्दा खूर चींटे महसूस हो रहे थे। मुझे ये सोचकर फुरेड़ी आ गई कि कहीं ये कमबख्त मुझे कोई मुर्दा समझकर तो नहीं काटने लगे थे। बहरहाल मैं वहीं बैठा, नींद मेरी आंखों से अब कोसों दूर भाग चुकी थी। रात का न जाने कौन सा पहर था। मैं दम बखूद सा बैठा रहा। तब फिर अचानक मैं चौंका। वो एक अजीब सी आवाज थी, बिल्कुल मध्यम सी सरसर करती सरसराती आवाज जो मेरे दाएं जानिब से आ रही थी। मैंने जल्दी गर्दन मोड़कर मज़कूरा सिमत की तरफ देखा और दहशत से मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वो एक दियो कामत और बड़ी खौफनाक मकड़ी थी। उसकी लंबी लंबी अनगिन टांगे थी और उन पतली पतली गलीज टांगों के आगाज मरकज में एक फुटबॉल जितना उसका बड़ा सा सर भी था, जिस पर उभरी हुई 2 मटर के दानों जैसी बड़ी बड़ी काली आंखें मुझे घूर रही थी। उन आंखों से नीचे मुंह उसका छोटा सा था, मगर 2 ऊपर और 2 नीचे उसके बड़े बड़े डंकनुमा दांत साफ नजर आ रहे थे। इतनी बड़ी मकड़ी मैंने जिंदगी में पहली बार देखी थी। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं किसी पुराने दौर में मौजूद था। साहिल समंदर पर मिलने वाले मगरमच्छ फिर गैर मामूली जिसामत के मोटे मोटे सुख चींटियों के बाद मैं ये तीसरी मखलूक देख रहा था जिसने मेरा खून ही खुश्क करके रख दिया था। एक तो मैं था भी तन्हा, मैं भला कैसे इतनी बड़ी मकड़ी का मुकाबला कर सकता था। वो मकड़ी मुझे अपनी जानिब मुतवज्जि पाकर अब तेज तेज अपनी पतली मगरमच्छ जैसी मजबूत टांगे चलाती मेरे करीब आने लगी। मैं इस कदर खौफजदा हो गया कि मेरी टांगे तक लरसने लगी, मगर बहरहाल जल्द ही जान बचाने का जज्बा खौफ पर गालिब आया और मैं फिरती से उठकर दौड़ पड़ा। फिर दौड़ते दौड़ते मैंने पीछे जरा गर्दन घुमाकर देखा तो वो मकड़ी मेरे सर पर पहुंच चुकी थी। बेइख्तियार मेरे हलक से मारे खौफ के चीख निकली। फिर अचानक जैसे किसी ने मेरे ऊपर जाल फेंका। वो जाल अजीब सा था, वो अजीब बदबूदार जाल जिसने मुझे चारों तरफ से घेर लिया और मैं बेदम होकर गिर पड़ा। जमीन पर गिरते ही मैं जिस कदर उस जाल से छुटकारा पाने के लिए खातू चलाता, उसी कदर मैं मजीद उलझता चला जाता। बिलाखिर थक हार कर मैंने ये कोशिश तर्क कर दी और लगा जोर जोर से कांपने लगा। फिर मैंने लेटे लेटे उस दियोकामत मकड़ी को अपनी तरफ धीरे धीरे बढ़ते देखा। तब ये देखकर मुझे बेइख्तियार झुरझुरी सी आ गई कि जाल मकड़ी के सुराखदार मुंह से जाले की सूरत उभर रहा था, जो इसका शायद लुआबे दुहन था। मुझे खौफ के साथ कराहत आने लगी। मैं दहशत से पटी हुई आंखों से इस खौफनाक मकड़ी को अपनी जानिब बढ़ते हुए देख रहा था। वो अपनी उभरी हुई मटर के दानों जैसी काली काली आंखों से मुझे घूरती हुई मेरी तरफ बढ़ रही थी। साथ ही साथ अपने बाहर को निकले हुए डंक की तरह के दांतों को कचकचा रही थी। मुझे अपनी मौत साफ नजर आ रही थी। भूतों चुड़ैलों से तो मैं अपने तावीज के जरिए लड़ सकता था, मगर इस हैवानी मखलूक से कैसे मुकाबला करता जिसने मुझे आन की आन में अपने लेसदार जाले में फंसा लिया था। मैं जाल में उलझा हुआ जमीन पर लेटा मकड़ी को गोया अपनी मौत की सूरत अपनी तरफ बढ़ते हुए तके जा रहा था। मेरी आंखों में खौफ उतर आया था। मकड़ी मेरे बिल्कुल करीब आकर रुकी। मुझे उससे घिन आने लगी। उसका फुटबॉल जैसा गोल सर मटियाले रंग का था और छोटे छोटे कांटेदार बाल उगे हुए नजर आ रहे थे। छोटे मुंह से झांकते डंकनुमा दांतों से रकीक मादा टपक रहा था। मुझे बेइख्तियार झुरझुरी सी आ गई। मैंने एक बार फिर खुद को उस लेसदार जाल से छुड़ाने की कोशिश की, मगर मैं इतना ही उलझता चला गया। मेरे चेहरे पर बस मकड़ी के जाले से चिपक गए थे, जिसकी वजह से मुझे धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। मैं जैसे जाल के गोले में मुकीद होके रह गया। तब फिर जाने एक इस दियोकामत मकड़ी के मुंह से तार बरामद हुई जो जाल के साथ मुंसलिक हो गई। उसके बाद मकड़ी ने पीछे सरकना शुरू किया। वो मुझे जाल समेत अपने साथ घसीटते जा रही थी। जाल इतना मुलायम और रेशेदार था कि आसानी से जमीन पर फिसलता चला जा रहा था। जाल के बारीक तार बड़ी मजबूती से बाहन जुड़े थे और उनका कोई सिरा मुझे नजर नहीं आ रहा था। मैं थक हार कर तन बक तकदीर हो गया। ताहम इतना मुझे अंदाजा हो चुका था कि ये मनहूस मकड़ी मुझे अपनी किसी कमीन गाह पर ले जाकर बड़े आराम से मुझे लुकमा बनाने का इरादा रखती थी। वो मकड़ी बड़े आराम से मुझे अपने जाल समेत घसीटते चली जा रही थी। लगभग कोई आधा किलोमीटर के फासले पर ऊंचे नीचे टीलों का सिलसिला शुरू हुआ। फिर एक निस्बतन ऊंचे टीले की ऊंट में आकर मकड़ी रुक गई।
میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا. مجھے اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی کیونکہ رکنے کے بعد مکڑی نے اب دھیرے دھیرے میرے قریب آنا شروع کیا اور ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے اوپر نیچے چاروں دانتوں کو بھی حرکت دے رہی تھی. میں سمجھ گیا اب وہ مجھے قطر قطر کر ہڑپ کرنے کا ارادہ رکھتی تھی. میں بے بسی سے گویا اپنی موت کا منتظر تھا کہ اچانک فضا میں ایک تیز چیخ ابھری. مکڑی ایک دم ٹھٹک کر رکی. میں نے چیخ کی طرف دیکھا تو مجھے مکڑی کے گرد پتلی پتلی ٹانگوں اور خاتوں والے پستہ قامت انسان نظر آئے. وہ ننگ دڑنگ تھے. 70 پوشی کے نام پر صرف ایک کھال کا ٹکڑا باندھ رکھا تھا. ان کے جسم تانبے کی طرح چمک رہے تھے. چہرے تکون تھے, بھویں غائب تھی, منہ بھی پتلا تھا, بال بھی نہیں تھے. انہوں نے اپنے ہاتھوں میں اپنے قد سے بھی بڑے لمبے لمبے آخنی انیوں والے سنان یعنی کہ بھالے تھام رکھے تھے. ان عجیب و غریب وضع کے انسان کو دیکھ کر مجھے عجیب سا لگا. شاید انہوں نے ہی مکڑی کو چیخ کر للکارا تھا. ان کی تعداد تقریباً 8-10 کے قریب ہی تھی. میں نے دیکھا مکڑی نے اپنا فٹ بال نما سر دائیں بائیں گھما کر ان کی طرف دیکھا. تب پھر عجیب الخلقت انسانوں نے اپنے سنان کے ساتھ مکڑی کو پڑے دھکیلنے کی کوشش کی. مکڑی غضبناک ہونے لگی. وہ سمجھ گئی تھی کہ اس سے اس کا شکار چھیننا جا رہا تھا اور وہ اتنی آسانی کے ساتھ اپنے منہ کا نوالا دینے پر ہرگز تیار نہ تھی. نتیجتاً ایک زن کا سما بن گیا. مکڑی نے ان کا گھیرا توڑنے کے لیے ایک طرف کھڑے خریفوں پر چپکی. 2 تو ایک طرف ہو گئے, البتہ تیسرے پر مکڑی نے اپنے منہ کا لیسدار تار پھینکا. تار میں جکڑنے کی دیر تھی کہ مکڑی نے اسے تار سمیت گھسیٹ لیا اور اپنی بڑی بڑی ٹانگوں سے اسے مارنے لگی. اپنے ساتھی کی حالت دیکھ کر باقیوں نے اپنے ہاتھوں میں بھالے پکڑ رکھے تھے وہی مکڑی پر برسانے شروع کر دیے. اب ان کے نشانے خطا نہیں گئے. سب کے ساتھ سنان مکڑی کے فٹ بال جیسے سر میں پیوست ہو گئے اور مکڑی کے سر سے سیاہ رنگ کا مواد خارج ہونے لگا. اس نے جان بچانے کی کوشش کی اور دوڑ لگا دی, مگر ذرا ہی دور جا کر پتلی پتلی لمبی ٹانگوں پر لڑکھڑاتی زمین بوس ہو گئی. ان عجیب انسانوں نے خوشی اور فتح کا اظہار کے لیے ایک نعرہ بلند کیا اور پھر انہوں نے آگے بڑھ کر اپنے اپنے سنان کھینچ لیے. ان کا ایک ساتھی جو ابتدائی حملے میں اچانک مکڑی کے حملے کی ضد میں آ گیا تھا, زخمی حالت میں زمین پر پڑا تھا. 2 افراد اس کی طرف متوجہ ہوئے, باقی نے میری طرف بڑھے. جہاں مجھے اس دیوزاد اور آدم خور مکڑی سے جان چھوٹنے کی خوشی تھی, وہاں ان عجیب و غریب انسانوں کے ٹولے کو دیکھ کر پریشانی بھی تھی. جانے اب یہ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے. کہیں میرے ساتھ آسمان سے گرا کھجور میں اٹکے والا معاملہ نہ ہوتا. خیر, میں اب اپنے نجات دہندوں کو آسوری نظروں سے دیکھنے لگا جو اپنے سنان کی مدد سے میرے گرد لپٹا ہوا جال توڑنے کی کوشش میں جٹے ہوئے تھے. جلدی میں آزاد ہو کر زمین پہ کھڑا ہوا. انہوں نے اب مجھے گھیر لیا اور نیزے سنبھالے ٹکر ٹکر عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھنے لگے. خدا جانے وہ کون سی زبان سمجھتے تھے, مگر میں نے ہی ہمت کر کے ان سے پوچھا, تم لوگ کون ہو؟ وہ خاموش رہے. میں پھر دوستانہ انداز میں مسکرانے کے سے انداز میں بولا, تمہارا شکریہ, تم نے مجھے اس آدم خور ذلیل مکڑی سے نجات دلائی. اچھا میں چلتا ہوں. یہ کہہ کر جیسے ہی میں نے قدم آگے بڑھایا, اچانک سب حرکت میں آئے اور پھر سنان کی انیا مجھے چبو چبو کر ایک طرف کو دھکیلنے لگے. ان کی آنکھوں سے اب درشتگی دیوار ہونے لگی. ساتھ وہ اپنے حلق سے عجیب عجیب غراتی ہوئی آوازیں نکالے جا رہے تھے جن میں غصہ اور دھمکی تھی. بالآخر وہی ہوا, یعنی آسمان سے گرا اور کھجور میں اٹکا. نچار میں ان کا خاموش حکم آنے پر مجبور ہو گیا اور ایک طرف کو چل پڑا. وہ مجھے اسی طرح گیڑے ایک ایسی وادی میں لے آئے جس کے ایک طرف اونچے اور نیچے ٹیلوں کا سلسلہ تھا, دوسری طرف ابنوسی رنگ کی چٹانیں اور باقی 2 طرف گھنا جنگل تھا. یہ بڑی عجیب و غریب وادی مجھے محسوس ہو رہی تھی. سامنے جا بجا مجھے خشک مٹی کی ڈیریاں بنی نظر آئی. قریب پہنچنے پر معلوم ہوا کہ یہ طرز عجیب الخلقت تکون انسانوں کی آبادی تھی اور یہ خشک مٹی کی ڈیریاں ان کے گھر تھے. وہاں مجھے انہی جیسے اور بھی لوگ ادھر ادھر آتے جاتے نظر آئے. ان میں مرد, جوان, بوڑھے, عورتیں, بچے سبھی تھے. تاہم اس پر ان کی نگاہ پڑتے ہی وہ سب لوگ حیرت کے ساتھ کھڑے ہو کر مجھے دیکھنے لگے. پھر مجھے بستی کے وسط میں کھڑا کر دیا گیا, اسی طرح جیسے میں کوئی مجرم ہوں. اس کے بعد فضا میں نکارہ پٹنے کی آواز ابھری. اس آواز کے ابھرتے ہی سب لوگ باادب کتار بنا کر مودبانہ کھڑے ہو گئے. میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا. دل و دماغ میں 100 طرح کے اندیشے اور وسوسے سر ابار رہے تھے. تب پھر میں نے دیکھا چند خداموں کی میت میں ایک نسبتاً بڑے ڈیل ڈول کا شخص ایک طرف سے نمودار ہوا. یہ ان کا سردار معلوم ہوتا تھا. وہ میرے ذرا قریب پہنچ کر رکا اور میری طرف گھورنے لگا.
اس کے دائیں بائیں اور اکم میں کھڑے خدام ہاتھوں میں سنانے سنبھالے چوکس کھڑے تھے۔ پھر جو مجھے یہاں لائے تھے ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر اپنے سردار سے مؤدبانہ انداز میں میرے بارے میں بتانے لگا۔ اس کی آواز باریک تھی، زبان بھی مختلف تھی جسے میں نہیں جانتا تھا۔ وہ میرے بارے میں بتا کر دوبارہ اپنی جگہ کھڑا ہوا۔ تب سردار نے مجھے پہلی بار دیکھا۔ اب تو اس کے چہرے پر بھی مجھے قہر و غضبناکی کے آثار نظر آنے لگے تھے۔ میں نہیں جانتا ان کی مجھ سے کیا دشمنی تھی۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ ان کی بولی میں سمجھ نہیں رہا تھا اور نہ ہی وہ میری زبان سمجھ رہے تھے۔ تب پھر سردار نے کچھ کہا، فوراً ایک شخص آیا، میں اسے دیکھ کر چونک گیا۔ اس نے اپنے کاندھے پر ایک بہت ہی بوڑھے شخص کو اٹھا رکھا تھا۔ اس کے تکونی چہرے اور برہنہ جسم میں لاتعداد جھڑیوں کا جیسے جال سا پڑا ہوا تھا۔ سردار نے اپنی عجیب زبان میں اس بوڑھے سے کچھ کہا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس بوڑھے سے مخاطب ہوتے وقت سردار کا لہجہ قدرے احترام سے تھا۔ سردار کی بات سن کر بوڑھے نے دھیرے سے اس بات میں اپنا سر ہلاتے ہوئے چند ثانیے میری طرف دیکھا۔ پھر جب وہ مجھ سے مخاطب ہونے کے لیے بولا تو میں حیران رہ گیا۔ وہ میری زبان میں بات کر رہا تھا۔ تم نے ہماری دنیا میں آنے کی جرأت کیسے کی؟ میں ایک شیطان کا خاتمہ کرنے آیا ہوں، میں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ شیطان کا خاتمہ کرنے؟ وہ الجھن امیز انداز میں خولے سے بڑبڑایا۔ تم کس شیطان کی بات کر رہے ہو؟ بوڑھے نے پوچھا۔ اس شیطان کا نام جگدوش ہے، میں نے جواباً کہا تو وہ عجیب انسان چونک پڑا اور میری طرف دیکھنے لگا۔ کیوں تم اسے مارنا کیوں چاہتے ہو؟ اس نے اپنی باریک آواز میں پوچھا۔ وہ ہماری دنیا کی ایک لڑکی کو یہاں اٹھا کے لایا ہے۔ وہ لڑکی تمہاری کیا لگتی ہے؟ وہ میں اسے پسند کرتا ہوں، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں نے بتایا۔ تو وہ چند ثانیے اسرار بڑی خاموشی سے مجھے تکتا رہا۔ پھر اس کے بعد اس نے قریب کھڑے سردار کو میری اور اپنی گفتگو کے بارے میں اپنی زبان میں بتایا تو میں نے دیکھا سردار کو ایک جھٹکا لگا اور پھر سے میری طرف عجیب سی نظروں سے تکنے لگا۔ اس کے چہرے سے درشتگی اب غائب ہونے لگی اور اس کی جگہ الجھن امیز سوچ نے لے لی۔ پھر اس نے اس بوڑھے سے اپنی بولی میں کچھ کہا تو بوڑھا آگے بڑھ کر مجھ سے مخاطب ہوا۔ جس شیطان جگدوش کی تم بات کر رہے ہو وہ تو بہت بڑا ساحر ہے، تم بھلا اس سے کس طرح مقابلہ کرو گے؟ میرے پاس اللہ کی طاقت ہے اور مجھے یقین ہے کہ میں اس کی طاقت کے بل بوتے پر اس مردود ساحر کا خاتمہ کر کے رہوں گا، میں نے پرعزم لہجے میں کہا۔ کیا تمہیں معلوم ہے وہ کہاں رہتا ہے؟ نہیں، مگر مجھے یقین ہے کہ میں اسے تلاش کر ہی لوں گا۔ بوڑھے نے میری بات سن کر اپنے سردار تک پہنچائی۔ سردار کے چہرے پر تحسین امیز تاثرات ابھرے اور پھر اس نے اپنی زبان میں بوڑھے سے کچھ کہا تو وہ مجھ سے بولا، ٹھیک ہے، اگر ہم تمہیں جگدوش ساحر کی بدنگری تک پہنچا دے تو تم ہماری یہ مدد قبول کر لو گے۔ میں اس کی بات سن کر خوشی اور ممنون بڑے لہجے میں بولا، میں تم لوگوں کا احسان مند رہوں گا۔ تو ٹھیک ہے، پھر تم میرے ساتھ آؤ، بوڑھے نے کہا اور اس کے بعد وہ جس انسان کے کندھے پر سوار تھا اس نے اس سے کچھ کہا تو وہ ایک طرف چل پڑا۔ میں بھی اس کے پیچھے چلنے لگا۔ باقی سب لوگ اپنی جگہ جہاں کے تہاں کھڑے ہمیں ایک طرف جاتا دیکھتے رہے۔ خاصی دور تک چلتے رہنے کے بعد ایک کھو نظر آئی۔ وہ شخص بوڑھے کو لیے اس میں داخل ہوا۔ میں بھی حیران پریشان اس کے عقب میں کھو کے اندر داخل ہوا۔ کھو کے اندر سے کافی کشادہ تھی اور آس پاس جانے کیا کیا الا بلا بکھرا ہوا تھا۔ بوڑھے نے مجھے پتھریلے فرش پر بیٹھنے کو کہا اور خود بھی اس انسان کے کندھے سے اترا اور فرش پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ ذرا دیر گزری تھی کہ وہ دو منحنی سے انسان اندر آئے۔ انہوں نے مٹی کے عجیب و غریب برتن اٹھا رکھے تھے، ان میں آب خورا بھی تھا، شاید میرے لیے کچھ کھانے کو لائے تھے۔ وہ انہوں نے خاموشی سے میرے سامنے رکھا۔ میں نے عجیب و غریب مٹی کے برتنوں کی طرف دیکھا۔ آب خورا پانی سے لبالب بھرا ہوا تھا، پانی کا رنگ سیاہی مائل تھا۔ باقی شکم سیری کے لیے دیگر برتنوں میں عجیب عجیب سے پھل اور بنے ہوئے گوشت کے پارچے رکھے ہوئے تھے۔ میری بھوک دوچن ہو گئی، میں کھانے پر ٹوٹ پڑا۔ گوشت بڑا ہی لذیذ تھا اور کسی پہاڑی چوپائی کا لگ رہا تھا۔ میں نے پھل بھی کھائے، اس کے بعد پانی پیا۔ وہ دونوں نوارد میرے آگے سے خالی برتن اٹھا کر خاموشی سے لوٹ گئے۔ شکم سیری کے بعد میں اپنے بدن میں طاقت سی محسوس کرنے لگا۔ ان عجیب انسانوں کے دوستانہ رویے سے میرے دل کو کافی ڈھارس بندی، ورنہ تو میں ڈر گیا تھا کہ نہ جانے یہ لوگ میرے ساتھ کیسا سلوک کرتے، مگر اب یہ لوگ میری مدد کرنے کے خواہش مند تھے، اس لیے میں بھی خوش تھا۔ کھانا وغیرہ کھا چکنے کے بعد بوڑھے نے مجھ سے کہا، اللہ تمہارے کسی دیوتا کا نام ہے؟ میں جواباً مسکرا کر بولا، میرا اللہ دیوتاؤں کا بھی دیوتا ہے، وہ سب سے بڑا ہے اور پوری دنیا اور کائنات کا مالک ہے۔ اگر یہ بات ہے تو ہمیں یقین ہے کہ تم اس ساحر جگدوش کو ضرور ہلاک کر ڈالو گے۔ بوڑھے نے کہا۔ اب اس کا لہجہ نرم ہو گیا تھا۔ وہ مزید بولا،
دراصل اس ظالم ساحر نے ہمیں بھی تنگ کر رکھا ہے اور اس بدبخت نے ہمارے سردار کے بیٹے روکش کو بھی مار ڈالا ہے۔ اس لیے ہمارا سردار بھی اسے انتقام لینا چاہتا ہے، مگر ہم کمزور ہیں، اس سے جنگ نہیں کر سکتے، لیکن میں تمہیں اس کی بدنگری تک پہنچا سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ لمحہ بھر توقف کے بعد بولا، لیکن اس کی بدنگری یہاں سے میلوں دور ہے، میں تمہارے وہاں تک پہنچنے کا بندوبست کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اپنی زبان میں اپنے قریب کھڑے ان خدام سے جس کے سہارے اپنی آمد و رفت رکھتا تھا بولا، تو وہ خولے سے اپنا سر اٹھا کر کھو سے باہر نکلے۔ پھر ذرا ہی دیر میں اس نے نہایت مؤدبانہ انداز میں اسے مختصر کچھ کہا اور پھر بوڑھے نے اسے شاید بیٹھنے کو کہا۔ خدام نے زمین پر اکڑو بیٹھ کر اسے پھر دوبارہ اپنے کاندھے پر سوار کیا اور بوڑھے نے مجھے باہر نکلنے کو کہا۔ جب ہم کھو سے باہر نکلے تو سامنے میری نگاہ پڑتے ہی میں بری طرح ٹھٹک گیا اور میری آنکھیں حیرت و خوف سے پھیل گئی۔ سامنے ایک عجیب و غریب چھپکلا موجود تھا جو تقریباً 7-8 فٹ لمبا تھا اور محض 1 فٹ اونچا مگر پورے 3 فٹ چوڑا تھا۔ اس کی جلد بہت موٹی اور کھردری تھی۔ ایک چھوٹا سا کوہان بھی تھا۔ تم اس کی پیٹھ پر سوار ہو جاؤ، یہ تمہیں اس کی بدنگری تک پہنچا دے گا، بوڑھے نے مجھ سے کہا۔ پشت پر؟ میں اس پر؟ میں نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ ہاں ہاں ڈرو نہیں، یہ تمہیں کچھ بھی نہیں کہے گا، بوڑھے نے کہا۔ اس کے بعد اس نے مجھے ایک سنان بھی دیا۔ میں ڈرتے ڈرتے چھپکلے کی پشت پر کوہان سے چمٹا اور پھر چھپکلے نے دھیرے دھیرے رینگنا شروع کر دیا۔ میں اس کی کچھوے جیسی رفتار پر پریشان ہوا۔ میں سوچنے لگا آخر اتنی سست چال کے ساتھ یہ مجھے کس طرح منزل تک پہنچائے گا، مگر جیسے ہی چھپکلا چٹیل میدان پر پہنچا اس نے سر پر دوڑنا شروع کر دیا اور میں ایک ہاتھ سے سنان سنبھالے دوسرے سے بمشکل اس کا کوہان تھامے اسے چمٹا رہا۔ میدان طے کرنے کے بعد چھپکلا ذرا رکا، میرا جوڑ جوڑ دکھنے لگا تھا مگر منزل تک پہنچنے کی آرزو نے اس تکلیف کو دبا دیا تھا۔ سامنے پہاڑیاں تھی، چھپکلا ایک بلند پہاڑی پر بڑے آرام سے چلنے لگا، حتیٰ کہ وہ چوٹی پر پہنچ گیا۔ یہ وادی کا اختتام تھا، سامنے گھنا جنگل تھا اور اس کے درمیان ایک نہر جاری تھی۔ ماحول رفتہ رفتہ تاریک ہونے لگا۔ میں نے اس زیر زمین دنیا میں یہی ایک بات محسوس کی تھی کہ یہاں دن کا اجالا کم اور اندھیرا زیادہ اترتا تھا، یعنی شام اور رات کا سما یہاں زیادہ دیر تک قائم رہتا تھا۔ چھپکلے نے اب تیزی سے جنگل کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ پھر نہر کے قریب پہنچ کر وہ کنارے سے ٹکا پانی کی سطح میں اپنا بدہیت تھوتنا ڈال کر لپ لپ کر کے پانی پینے لگا۔ میں بھی اس کی چھلکے دار کھردری پشت سے اترا، پھر سنان زمین پہ رکھا۔ میں نے اپنے ہاتھوں کی اوک بنا کر خوب سیر ہو کر پانی پیا۔ پانی بہت ہی شفاف اور میٹھا تھا۔ اس کے بعد میں کھڑا ہو کر سامنے گھنے جنگل کی طرف آنکھیں پھاڑے دیکھنے لگا۔ یوں تو شام ہو چکی تھی مگر جنگل میں لگتا تھا جیسے رات اتر آئی ہو۔ وہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، نہر بل کھاتی ہوئی جنگل میں کہیں گم ہو رہی تھی۔ اس کے ساتھ کنارے کنارے ایک کچا راستہ بھی چلا جا رہا تھا۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ ادھر ہی نہر کے کنارے جنگل کے سرے پر رات گزار دوں اور دن کا اجالا پھیلتے ہی آگے کا سفر اختیار کر لوں، مگر پھر جانے کیا سوچ کر میں نے آگے بڑھنے کا ارادہ کیا اور دوبارہ سنان سنبھالے چھپکلے کی پشت پر سوار ہو گیا۔ میرے سوار ہوتے ہی چھپکلے نے رینگنا شروع کیا۔ میں نے دھیرے سے اس کی موٹی والی گردن پر سنان چبھوئی تو وہ دوڑنے لگا۔ نہر کے کنارے کنارے تاریک گٹاٹوپ جنگل میں میرا سفر شروع ہو چکا تھا۔ جنگل بہت تاریک اور گنجان تھا۔ عجیب و غریب فضا کے ابنوسی رنگت والے پیڑ بڑے ہی پر اسرار محسوس ہو رہے تھے۔ ایک ایک درخت کی درجنوں تنے دار شاخیں تھی اور وہ سب باہم مل کر جنگل کو مزید گھنا اور تاریک بنا رہے تھے۔ درختوں کے تنے بھی غیر معمولی چوڑے اور موٹے تھے۔ مجھے تو اپنے آس پاس گھور تاریکی کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، البتہ چھپکلا بڑے آرام سے دوڑے جا رہا تھا۔ جنگل کے وحشت ناک ماحول سے مجھے اب خوف سا آنے لگا۔ دل میں پچھتاوا بھی سر ابھارنے لگا کہ کاش میں دن کے اجالے میں اپنے باقی سفر کی ابتدا کرتا، مگر اب میں واپس لوٹنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ پھر بابا کمال شاہ کے تعویذ کا خیال آتے ہی مجھے کافی حوصلہ ملا۔ یہ خوفناک جنگل نہ جانے کتنا طویل تھا میں نہیں جانتا تھا، تاہم مجھے امید تھی کہ میں اسے صبح ہونے تک پار کر لوں گا۔ اچانک چھپکلا دوڑتے دوڑتے رکا، میرا دل اچانک سے دھڑکا۔ وہ بے زبان تھا، میں اسے یوں اچانک رکنے کی وجہ کیسے پوچھتا؟ تاہم میں نے جب اس کی گردن پر سنان کی نوک چبھوئی تو پھر بھی وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا۔ مجھے پریشانی ستانے لگی، نہ جانے یہ کیوں رکا تھا۔ میں نے دوبارہ ذرا زور سے اسے چبھوئی تو وہ میری طرف گردن موڑ کر خراٹے دار گراہٹ کے ساتھ پھنکارا۔ میں ڈر کر سہم گیا، کہیں یہ غصے میں مجھ پر حملہ نہ کر دے۔
دفتن مجھے سامنے دور روشنی سی چمکتی نظر آئی. میرا دل بری طرح خوف سے دھک دھک کرنے لگا. پھر اچانک ایک آواز ابھری، چھن چھن چھنا چھن. یہ جھاجرو کی آواز پر جیسے میرا دل کسی نے مٹھی میں دبوچ لیا ہو. خوف سے میری کمپٹیاں سائیں سائیں کرنے لگی. میں بے انتہا خوفزدہ ہو گیا. سنان میں نے مضبوطی سے تھاما اور سامنے روشنی کی طرف آنکھیں پھاڑے دیکھنے کی کوشش کرنے لگا جو لمحہ بلمحہ قریب آتی جا رہی تھی. چھپکلا بھی شاید اس روشنی کو دیکھ کر اچانک رکا تھا کہ آگے بڑھنے سے انکاری تھا. میں نے سنا تھا کہ جن بھوتوں کا احساس جانوروں کو انسانوں کی بنسبت جلدی ہو جاتا ہے اور وہ بے چینی محسوس کرنے لگتے ہیں. میں ابھی تک چھپکلے کی پیٹھ پر سوار تھا. چھپکلا بھی بے چین اور بدحاسہ نظر آنے لگا. چھن چھناچھن کی پراسرار آواز قریب آ رہی تھی. چھپکلا شاید مارے خوف کے سمٹنے لگا. اس نے دھیرے دھیرے الٹی طرف رینگنا شروع کیا. تب پھر اچانک چھپکلے نے ایک پھنکارنما چیخ ماری اور ایک جھٹکے سے مرا. میں اس کے اچانک کایا کلپ کے لیے تیار نہ تھا، اس لیے اپنا توازن قائم نہ رکھ سکا اور چھپکلے کی پیٹھ سے نیچے گرا. چھپکلا مجھے گرتا چھوڑ کر واپس بھاگا اور تاریکی میں گم ہو گیا. میرا دل مارے خوف کی سائیں کرتے کمپٹیوں میں دھڑکنے لگا. میں نے سنان سنبھالی اور اٹھ کھڑا ہوا. میری نظریں سامنے روشنی پر جمع ہو کر رہ گئی جو اب میرے خاصے قریب آ چکی تھی. میرا پورا وجود خوف اور دہشت سے کپکپا رہا تھا. جانے یہ پراسرار روشنی کیسی تھی اور کیا بلا تھی کہ چھپکلا اسے دیکھ کر یا پہچان کر واپس دوڑ پڑا تھا. پھر جب روشنی میرے ذرا قریب آئی تو میں نے دیکھا روشنی ایک عجیب سی لالٹین نما شے کی تھی جس کی پیلی اور مدن سی روشنی میں مجھے ایک انسان کا عجیب جھکا جھکا وجود نظر آیا. وہ میرے قریب آ کر رکا. میرا دل کمپٹیوں پر دھڑکنے اور آپوں آپ سانسیں پھولنے لگی. تاریکی کی دبی چادر میں ملفوف اس انسان کے خد و خال واضح نہیں ہو رہے تھے. لالٹین کی لو بھی کافی حد تک مدھم تھی. پھر میں نے دیکھا اس کا لالٹین والا ہاتھ دھیرے دھیرے اوپر اٹھنے لگا. وہ واقعی ایک انسان تھا، خاصی لمبا ترنگا. اس کے شانے غیر معمولی طور پر چوڑے تھے. جب لالٹین اس نے تھوڑی اوپر کی تو مارے دہشت کے میری چیخ نکل گئی. اس بھیانک منظر کو دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. پورا وجود جھرجھرانے لگا اور میرا رواں رواں کانپنے لگا. میری جگہ اگر کوئی اور یہ دہشتناک منظر دیکھتا تو اس کی تاب لائے بغیر اس نے بے ہوش ہو جانا تھا. اس کا سر چوڑے شانوں سے غائب تھا. وہ سرکٹا انسان تھا. میں اس قدر دہشت زدہ ہو گیا کہ مجھے آیت کریمہ کا ورد بھی کرنا بھول گیا. مگر پھر دوسرے ہی لمحے میں نے اپنے خوف اور کپکپی پر مشکل قابو پایا. اس کی وجہ یہ تھی کہ شاید اس سرکٹے انسان کی طرف سے ابھی تک کوئی جارحانہ حرکت نہیں ہوئی تھی. وہ ایسے ہی خاموش لالٹین اونچے کیے اس طرح کھڑا تھا جیسے مجھے دیکھ رہا ہو. پھر چکراتی ہوئی سرگردہ سی آواز ابھری، مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا. میں اس آواز پر چونکا. یہ آواز یقیناً اس سرکٹے انسان کی تھی مگر میں اسے دیکھ نہ سکا. تاہم مجھے کچھ حوصلہ ہوا اور میں نے پھسلتی ہوئی آواز میں پوچھا، تم کون ہو؟ تمہارا سر؟ میں آگے کچھ کہہ نہ پایا. وہ بولا، تم میرے ساتھ چلو، تمہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا کہ میں کون ہوں. مگر میں تمہارے ساتھ کیسے جا سکتا ہوں؟ مجھے تو تم سے خوف آ رہا ہے، میں نے خوفزدہ لہجے میں کہا. پھر اس کی آواز ابھری، میں نے کہا نا، مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. میں اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہتا تو اب تک تم زندہ میرے سامنے کھڑے نہ ہوتے. دراصل ہمیں تمہارے جیسے انسان کی مدد کی ضرورت ہے. میں اس کی بات پہ ذرا چونکا. مجھے حیرت تھی کہ اسے میری مدد کی کیا ضرورت پیش آ گئی. اس کے خم کی سیگا پر بھی میں چونکے بغیر رہ نہ سکا. کیا اس کا اور بھی سربیدہ ساتھی ہے؟ میں نے جھرجھرا کر سوچا. آؤ میرے ساتھ. اتنا کہہ کر وہ جانے کے لیے پوری بے نیازی سے پلٹا جیسے سے مجھ سے اپنے حکم کی تعمیل کا پورا یقین ہو. بے اختیار پھر میرے پاؤں اس کے پیچھے اٹھتے چلے گئے. میں خاموشی سے اس پر اسرار سرکٹے انسان کے پیچھے چلنے لگا. ابنوسی پیڑوں اور خاکستر سوکھی شاہوں والے گنجان درختوں کے اس تاریک جنگل میں آگے پیچھے ہم دونوں بڑے چلے جا رہے تھے. میں اس کی ہاتھ میں پکڑی لالٹین نما روشنی میں حکم میں چلتا جا رہا تھا. خاصی دیر تک چلنے کے بعد مجھے سامنے ان گنت ٹمٹماتی روشنیاں نظر آئی. قریب پہنچے تو میں ٹھٹک گیا. یہ ایک آبادی تھی جہاں جا بجا سر کنڈو کی چھپڑ نما مڑیاں یعنی کہ جھونپڑیاں نظر آ رہی تھی. مگر میرے چونکنے کی اصل وجہ کچھ اور تھی. وہ یہ کہ وہاں مجھے ہر عمر کے جتنے بھی لوگ نظر آ رہے تھے ان سب کے ہی سر دڑوں سے غائب تھے. مگر وہ یوں ادھر ادھر آ جا رہے تھے جیسے سب کچھ دیکھ رہے ہوں. مجھے کافی عجیب لگا. یہاں تو جیسے دن کا سما تھا. خشک جھاڑیوں کے موٹوں اور بھٹے کندیلیوں کے تحت جا رہے تھے. ان میں عورتیں، مرد، بچے سبھی تھے.
مجھے دیکھ کر وہ سب میری طرف رخ پھیر کر اس طرح کھڑے ہوئے جیسے مجھے غیر مرئی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں۔ میں نے ان سب کی اہمیت کا اندازہ لگاتے ہوئے سوچا کہ اگر ان بد نصیبوں کے سر ہوتے تو یقیناً ان کی آنکھوں میں استجاب نمایاں ہوتا۔ ان میں سے ایک عمر رسیدہ سرکٹے نے عجیب سی بولی میں میرے ساتھ آئے ہوئے سرکٹے کو مخاطب کر کے اسے میرے بارے میں شاید پوچھا، جس کے جواب میں پہلے والے سرکٹے نے بھی اس اجنبی بولی میں ادھیر عمر سرکٹے کو میرے بارے میں بتایا۔ اس کے یہ بتانے کی دیر تھی کہ وہاں کھڑے سرکٹوں نے خوشی سے اچھلنا کودنا شروع کیا اور کافی تو نعرے بھی بلند کرنے لگے۔ میں ان سرکٹوں کی بستی میں خود کو ایک مضحکہ حیث محسوس کر رہا تھا اور بری طرح سٹپٹا بھی رہا تھا، ساتھ ہی پریشان بھی تھا کہ میں اپنی منزل سے بھی بھٹک گیا تھا۔ اچھا بھلا مجھے عجیب و غریب دیو قامت چھپکلا اس خبیث شیطان جگدوش کی کمین گاہ یعنی اس پر اسرار کھنڈر کی طرف لے جا رہا تھا، مگر اس کمبخت سرکٹے کے بیچ میں ٹپک پڑنے پر سارا سفر دھرے کا دھرا رہ گیا۔ بہرطور مجھے ایک جھونپڑے کے اندر لایا گیا، وہاں مجھے کسی جانور کے بھنے ہوئے گوشت کے پارچے کھانے کو دیے گئے اور ایک مٹی کے آب خورے میں میٹھا مشروب تھا۔ وہ سرکٹا جو میری زبان جانتا تھا میرے ساتھ بیٹھا تھا، اس کے علاوہ عمر رسیدہ سرکٹا اور دو ان کے اور بھی ساتھی میرے سامنے بیٹھے تھے۔ ان کے انداز و اطوار میں جارحانہ پن کی بجائے احترام تھا۔ پھر میرے ہم زبان سرکٹے نے مجھ سے مخاطب ہو کے سوال کیا، اے اچھے انسان، تو پہلے اپنے بارے میں بتا، تو یہاں ہماری دنیا میں کیسے آ پھنسا؟ میں نے کچھ سوچا کہ شاید انہیں حقیقت بتا ہی دوں، ہو سکتا ہے یہ لوگ جگدوش کی بدنگری تک پہنچانے میں میری کوئی رہنمائی کر سکے۔ چنانچہ میں نے انہیں جگدوش کے بارے میں اور اپنے مقصد کے بارے میں بتایا۔ وہ سن کر میری کتھا سننے میں محو تھے۔ جگدوش کو تو ہم نہیں جانتے کیونکہ ہماری یہ پتال نگری ایسے جادوگروں اور بڑے بڑے ساحروں سے بھری پڑی ہے۔ میرا خم زبان سرکٹا بولا، اب ہمیں ہی دیکھ لو، ہم بھی ایک ایسے ہی ساحر کے عتاب کا شکار ہیں۔ ہمارے سر کاٹ کر لے گیا ہے، اگر جلد ہی ہمیں ہمارے سر نہ ملے تو ہم سسک اور ایڑیاں رگڑ رگڑ کر عبرتناک موت مارے جائیں گے۔ اس کی آواز میں بڑا درد تھا، میرا بھی دل اداس ہونے لگا۔ پھر میں نے پوچھا، مجھے ذرا تفصیل سے بتاؤ کہ تم لوگوں کے ساتھ یہ ظلم کس نے کیا، اور یہ کہ میں تم لوگوں کی کیا اور کس طرح مدد کر سکتا ہوں۔ میرے وضاحت طلب لہجے پر وہ چند ثانیے پرسوچ خاموشی کے بعد بولا، سب سے پہلے میں تمہیں اپنا نام بتاتا ہوں۔ میرا نام آغروب ہے۔ میں اپنی بستی کی جنگجو فوج کا سپہ سالار ہوں، اور یہ جو سامنے جس ادیر عمر شخص کو دیکھ رہے ہو یہ ہمارا بڑا سالار ہے۔ اس کا نام غرنافر ہے۔ باقی دو محافظ ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے ہماری بستی میں ایک غیر قبیلے کے 4 افراد آئے، وہ ہمارے بڑے سالار غرنافر سے ملنا چاہتے تھے۔ انہوں نے شاید کوئی خاص بات کرنا تھی، انہیں ہم نے عزت احترام کے ساتھ بٹھایا اور ان سے آنے کا مقصد پوچھا۔ اس وقت مہمان جھونپڑے میں صرف میں اور بڑے سالار غرنافر موجود تھے۔ یہ انہی چاروں کا مطالبہ تھا کہ وہ صرف بڑے سالار اور سپہ سالار یعنی میرے سامنے ہی اپنے آمد کا مقصد بیان کرنا چاہتے تھے۔ بہرطور ہم نے ان کا یہ مطالعہ تسلیم کیا۔ تب انہوں نے اپنے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ وہ ارتاش قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، جو قریب ہی سربکلف پہاڑیوں کے درمیان میں اس کے دامن میں واقع ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ایک جادوگر وید نے پیشگوئی کی ہے کہ ان قریب عرصی دیوتا شمون اپنی ناراضگی کا اظہار کرنے والا ہے اور ہماری زمین میں دراریں ڈال کر ہم سب کو اس کے اندر زندہ دفن کرنا چاہتا ہے۔ اس کی ناراضگی دور اور اسے خوش کرنے کے لیے ہمیں جادوگر وید نے یہ خل بتایا کہ اگر اسے 40 ایسے انسانوں کی قربانی دی جائے جو آبی دیوتا کے پیروکار ہوں تو یہ بلا ہم سب کے سر سے ٹل سکتی ہے۔ میں اور سردار غرنافر اس کی بات سن کر نہ صرف چونکے بلکہ مجھے اس کی بات سن کر غصہ آیا، کیونکہ ہم ہی آبی دیوتا کے پیروکار تھے، لیکن ہمیں ان کی یہ بات سمجھ میں نہ آئی کہ آخر ان کے روحانی پیشوا نے عرصی دیوتا پر قربان کرنے کے لیے ہمارے ہی قبیلے کے 40 لوگوں کا انتخاب کیوں کیا تھا۔ ہمیں سازش کی بو آ رہی تھی۔ سردار غرنافر نے درشت لہجے میں ان سے کہا، یہ کیا بات ہوئی؟ آفت تم لوگوں پر اور اسے دور کرنے کی بھیٹ ہم دیں؟ ان میں سے ایک نے کہا، یہی ضروری ہے، ورنہ ہمارے ساتھ تمہارے قبیلے کا بھی نام و نشان مٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے، اگر یہ بات ہے تو ایسا کیوں نہ کریں کہ 20 افراد تمہارے قبیلے کے ہوں اور 20 افراد ہمارے قبیلے کے۔ نہیں، ایسی قربانی ضائع جائے گی۔ انہوں نے انکار کیا تو سردار غرنافر نے بھی ان سے صاف صاف کہہ دیا کہ یہ ان کے خلاف سازش ہے اور قربانی سے بچنے کا ڈھونگ ہے۔ اتاشی قبیلے نے یہ ڈھونگ بچایا ہے، ہم اسے نہیں مانیں گے۔ ہمارے سردار کی بات پر وہ لوگ دھمکیوں پر اتر آئے۔ مجھے غصہ تو بڑا آیا
مگر ہمارا سردار سلاجو اور امن پسند انسان ہے، اس نے بھی جنگ کرنے سے روکا۔ وہ چاروں ہمیں خطرناک نتائج کی دھمکیاں دیتے ہوئے واپس چلے گئے۔ ہمیں اطمینان تھا کہ ہمارا کچھ بگاڑ نہ سکیں گے، کیونکہ یہ لوگ تعداد میں ہمارے قبیلے سے آدھے بھی نہ تھے۔ مگر ہمیں ان سے صرف ایک بات کا خطرہ تھا، اور وہ یہ کہ یہ لوگ جادو ٹونے کے ماہر تھے۔ اگرچہ ہمارے قبیلے میں بھی ساحر تھے، مگر وہ اتنے بڑے علوم کے ماہر نہ تھے۔ بالآخر وہی ہوا، انہوں نے ہم سے براہ راست جنگ تو نہ لڑی، لیکن کچھ عرصے کے بعد ہمیں اپنے دم گھٹتے ہوئے محسوس ہونے لگے، اور تبھی ہم پر انکشاف ہوا کہ ہمارے سر غائب کر دیے گئے ہیں۔ یوں تو ہم سب کچھ دیکھ سکتے ہیں، مگر ہمیں سانس لینے میں دن بدن تنگی ہوتی جا رہی ہے۔ کئی لوگ تو دم گھٹنے سے مر بھی گئے۔ اغروب اتنا بتا کر چپ ہوا جیسا کہ مجھے اس کا سر نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کی پھولی ہوئی سانسوں کی آوازیں مجھے صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ کانپنے لگا تھا جیسے میلوں کا سفر پیدل طے کر کے آیا ہو۔ میں نے پوچھا، تو اس سے یہ بہتر نہ تھا کہ تم لوگ بجائے استحا سسک کر مرنے کے ان کی بات مان لیتے؟ ہرگز نہیں، یہ بات ہماری غیرت کے خلاف ہے، وہ بولا۔ اگرچہ ہمارے قبیلے کے لوگوں نے خود کو رضاکارانہ بھیڑ چڑھنے کے لیے پیش کیا، مگر استحا ہمارے آبی دیوتا کی ناراضگی کا خطرہ تھا۔ وہ ہم پر طوفانی سیلاب مسلط کر کے ہمارے پورے قبیلے کو غرق کر سکتا تھا۔ میں اس کی عجیب و غریب باتیں سن رہا تھا اور پریشان ہو رہا تھا۔ میں نے بے اختیار خدا سے دعا مانگی کہ یا اللہ، میں یہ کس عجیب و غریب اور پر اسرار سی نادیدہ دنیا میں پہنچ چکا ہوں، جہاں اس جیسے کافی عجیب انسان سے مجھے ملنا پڑ رہا ہے۔ بالآخر میں نے بیزار ہو کر پوچھا، آخر پھر میں تمہاری کس طرح مدد کر سکتا ہوں؟ تم اتاشی قبیلے کا مقابلہ کرو گے؟ اغروب نے کہا۔ میں بھلا تنہا اتنے بڑے قبیلے کا کس طرح مقابلہ کر سکتا ہوں؟ میں بکھلا کر کہا تو وہ بولا، ہمارے جادوگروں نے یہی بتایا کہ ہم میں سے اوپر بھی ایک دنیا آباد ہے جو اپنے اندر بڑی زبردست روحانی طاقت رکھتی ہے۔ وہ ایک بہت بڑے خدا کے ماننے والے ہیں، ان کا ہر ایک فرد اپنے اندر تنہا بڑی غیر معمولی طاقت رکھتا ہے۔ ایسا کوئی انسان اگر اتاشی قبیلے والوں سے مقابلہ کرے تو وہ مجبور ہو کر ہمارے سر ہمیں واپس لوٹا دیں گے۔ وہ اپنی باتیں مکمل کر کے چپ ہوا۔ لیکن پھر میں بھلا ایک اکیلا انسان اتنے بڑے جادوگر قبیلے سے کیسے مقابلہ کروں گا؟ میں نے حیرت امیز پریشانی سے کہا۔ اغروب نے کہا، تم ان کا مقابلہ کرو گے؟ دیکھو، تمہیں اپنے خدا کا واسطہ ہماری مدد کرو۔ وہ منت اور عزت سے بولا تو میں کچھ سوچنے پر مجبور ہوا۔ اچانک مجھے دماغ میں ایک دھماکہ ہوا۔ میں نے سوچا، کیا خبر اللہ نے مجھے اس لیے ہی یہاں تک پہنچایا ہو کہ میں مصیبت زدہ پر اسرار مخلوقات کی پریشانی دور کروں، اور ہو سکتا ہے کہ اس بہانے میرے مقصد کی بھی راہ آسان ہو جائے۔ اس تمام عرصے میں وہاں موجود اس کا سردار گرنافر اور اس کے دونوں محافظ خاموش بیٹھے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ میری زبان نہیں جانتے تھے، مگر گاہے بگاہے سپہ سالار اغروب اپنی زبان میں انہیں کچھ بتا رہا تھا۔ بہرطور میں نے یہ سوچنے کے بعد ان کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا، اور پھر میں نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، میں ان سے مقابلہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، مگر پھر بھی تم لوگ میری اتنی رہنمائی تو کرو گے کہ میں کس طرح وہاں جاؤں اور کیسے اکیلا اتنے بڑے قبیلے کا مقابلہ کروں۔ ہاں، ہم اتنی مدد تو ضرور کر سکتے ہیں، اغروب نے کہا۔ تم آج رات آرام کرو، اپنی تھکن اتارو، تازہ دم ہو جاؤ۔ ہم جب تک اپنے قبیلے کے ساحروں سے صلاح مشورہ کرتے ہیں، صبح تمہیں مزید تفصیل کے ساتھ سب کچھ بتا دیا جائے گا۔ میں نے اس کی بات پر خاموشی سے اپنا سر ہلا دیا۔